बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में आजकल मुनाजरा की बड़ी बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। सियासी जमातों के कारकुन हों या लीडर्स हों, वो मुनाजरा के एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि वो चैलेंज मुनाजरा में खेल रहे हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा चौधरी मुराद ने, जो सिटिंग एमएलए हैं राजा क़यूम साहब, उनके बेटे मदर क़यूम साहब को चैलेंज किया मुनाज़रे का कि आएँ और बताएं आपने कोटला में कितने तरक्याती काम करवाए हैं। उसके बाद वो प्रेस क्लब आए, वापस चले गए। उसके बाद वो नहीं आए जो राजा मदर क़यूम साहब थे। उसके बाद उनके ब्रदर आए टाइम गुजरने के बाद, तो उन्होंने भी बड़ी तफसील से बात की। उसके बाद जो वज़ीर तालीम हैं बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब सेंट्रल प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा जी पीटीआई के जो मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हैं ख्वाजा फ़ारूक साहब, वो उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ शहर की जो अराज़ी है सरकारी, उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। अगर उनके पास सबूत हैं तो आए मुनाज़रे का मैं चैलेंज देता हूँ। उसके बाद उनकी तरफ से जो चैलेंज दिया गया, उनको पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद उस मुनाज़रे के जो चैलेंज में उन्होंने सवाल दिए थे नून लीग के एक बिल्कुल यंग से ये समझें कि बिल्कुल सियासी तौर पर टीनेजर्स हैं, उन्होंने इस मुनाज़रे को कबूल किया। उसके बाद इमरान खुर्शीद साहब प्रेस क्लब आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इफ्तिखार गिलानी साहब के मुनाज़रे के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उनके ख़िलाफ़ जो कुछ डॉक्यूमेंट्स सबूत थे वो मीडिया को फराहम किए, और उन्होंने ये कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आएँ जहाँ पर वो कहते हैं हमसे आकर मुनाज़रा करें। अच्छा, सबसे जो अहम बात है इसमें यह है कि जो सियासी कारकुनान जो हैं वो अपने लीडर्स की तरफ से जो मुनाज़रे का चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो लीडर्स यानी कि ख्वाजा फ़ारूक साहब को मुनाज़रे का चैलेंज हुआ है, उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। अब कारकुनान फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे की ऐसी की तैसी किए हुए हैं। मुनाज़रे के हवाले से बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कन्वर्सेशन अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो देखने में मिलती है। मेरे साथ मौजूद है फैसल जमील कश्मीरी साहब, और फैसल जमील कश्मीरी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ तमाम सियासी जमातों के लीडरान को फ़र्द वाहिद अकेले ख़ुद उन्होंने मुनाज़रे का चैलेंज दिया, और ये कहा कि अगर आप मुझसे मुनाज़रा करते हैं तो उसको हम लाइव ब्रॉडकास्ट भी करेंगे और आप सब आएँ मुझसे मुनाज़रा करें। उन्होंने मुनाज़रे का चैलेंज क्यों दिया? फैसल जमील कश्मीरी साहब ने तमाम सियासी कारकुनान जो हैं, तमाम सियासी लीडर्स जो हैं, तमाम सियासी जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको अकेले उन्होंने कहा जी आके आप मुझसे मुनाज़रा कर लें। फैसल साहब मुझे ये बताइए कि दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मुनाज़रा का तो ये खेल जो है वो खेला जा रहा है, आपको क्या सूझी और आपने तमाम सियासी जो जमातों के लीडर्स हैं उनको मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया, और क्या आप उनका पूरी डाल पाएंगे? अभी तक आपका ये चैलेंज किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने भी एक पोस्ट लगाई थी कि अगर किसी में दम है तो आके वो एक्सेप्ट करे, लेकिन अभी तक किसी भी सियासी लीडर्स या मिनिस्टर की तरफ से आपके जो मुनाज़रा है उसके चैलेंज को कबूल नहीं किया गया। मुझे ये बताइए आपको बैठे बैठे क्या पड़ी है, आप इन सब लोगों से मुनाज़रा करें और सारा मामला क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये मुनाज़रों का मौसम आजकल चल रहा है, लेकिन वो जो बात आपने मेरे मुतल्लिक़ की है वो ये है कि हमारे पास तो मौजूदा जो हुकूमत है उससे पूछने के लिए ये सबसे अहम और बड़ा सवाल ये है कि 4 साल में आपने तरक्याती जो पैसा है बजट का वो कहाँ पर ख़र्च किया है। मुज़फ़्फ़राबाद की आज तक मैं बात कर रहा हूँ, मुज़फ़्फ़राबाद में दिखाएंगे वो ख़र्च कहाँ पर किया गया है। यहाँ पर सिर्फ तख्तियाँ लगाई हैं, एक शाह सुल्तान ब्रिज की तख्ती हमने देखी है और एक सर्कुलर रोड के हवाले से बात सुनी है। बाकी जो नए मंसूबे बताए जा रहे हैं वो अभी अल्लाह जाने शुरू कब होंगे, इख्तिताम उनका कब होगा। ये जो 4 साल गुजरे हैं इसमें तरक्याती बजट कहाँ पर ख़र्च हुआ है मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो है हमें बराए मेहरबानी ये दिखा दें, कोई डिटेल हमें दे दें, लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों की डिटेल दे दें, कुछ और दे दें तो हमें कुछ पता चले। कम से कम ये तो पता चले कि वो पैसा गया किधर है। अगर वो कागज़ों में ही इन्होंने कोई फ़ेक बिलिंग की है, चलें कोई जगहों का हमें पता चल जाए कि किन जगहों पे ख़र्च हुआ है। उन जगहों पे जाके बंदा अगर तो वाकई ख़र्च हुआ है तो फिर वहाँ पर जाकर इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है। वरना मुझे तो लगता ये है कि ये सारा ज़बानी जमा ख़र्च हुआ है और ज़मीन पर ये कोई रकम इनकी ख़र्च नहीं हुई। बाकी जो अहम बात है, जो मसला है, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक़ है या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक़ है या वो मुस्लिम लीग नवाज़ से मुतल्लिक़ है या मरकज़ में वफाक में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसके मुतालिक है। वो वही हमारी जो यहाँ बिजली जो पैदा हो रही है, हमारे जो दरियाओं के मसाइल हैं,
ہماری مرضی کے بغیر، ہم معاہدہ کیے بغیر انہوں نے ایک دریا ڈائیورٹ کر لیا، دوسرا دریا ڈائیورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جو معاہدہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ جو کوالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا کہا بتایا جا رہا ہے، نیلم جیلم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا۔ مسلسل عدلیہ کی توہین کی جا رہی ہے کہ عدالت عالیہ نے ان کو باؤنڈ کیا تھا آزاد حکومت کو اور واپڈا کو کہ وہ نیلم جیلم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا معاہدہ کریں، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ کوئی ای اپروول حاصل انہوں نے نہیں کی۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے ہمارا، اس کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو یہ تو وہ سوالات ہیں شاہ صاحب کہ جن کے جواب ان کو دینے پڑیں گے، اور یہ ان کے جوابات دیں گے۔ آئین کی ہماری خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین کا جو آرٹیکل 52C ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اسمبلی کے اندر جو چیز لانی تھی، ڈیبیٹ کرنی تھی، جو ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہمارے نیچرل ریسورسز، اس کے حوالے سے آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں سامنے ہیں سب کے۔ شمائل کمیشن جو بنایا پرائم منسٹر پاکستان نے، اس کی ریکمنڈیشنز کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہیں جواب دینا پڑے گا۔ 2012 میں جب مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت شیخ یہی عبدالحفیظ صاحب تھے وزیر خزانہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ان کے نام جو امنسٹی انٹرنیشنل نے جو خطوط لکھے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر پڑھے ہیں۔ وہ جو یک طرفہ ایک انہوں نے کارروائی کی ہے، کوئی بیڈنگ نہیں ہے، کوئی ٹینڈرنگ نہیں ہے، اور ایک ہی کمپنی کو اٹھا کے انہوں نے کوالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دے دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں شاہ صاحب 577 ارب روپے کی پھکی پاکستان کو دینے جا رہے ہیں 30 سال کے اندر۔ یہ ساری چیزیں جواب مانگتی ہیں، ان کو جواب دینے پڑیں گے۔ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں، ہمارے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہیں۔ ہم سینٹ میں گئے ہیں، ہم قومی اسمبلی میں گئے ہیں، ہم ہر جگہ پر گئے ہیں، ہر فورم پر گئے ہیں، ہم نے وہاں پر یہ باتیں اٹھائی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی جواب ان باتوں کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم درست کہہ رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ سب مانتے ہیں کہ ہم درست کہہ رہے ہیں، وہ اصلاح احوال کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ سب کو معلوم ہے، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ جو MCDP پروجیکٹ ہے، اس کی جو سیوریج ہے وہ یہاں مظفر آباد کے اندر ڈالی گئی ہے۔ وہ جو گینڈا پائپ جس کو ہم روتے رہتے ہیں وہ یہاں پر ڈالا گیا ہے۔ 5 ارب روپے کی سیوریج، 1.5 ارب روپے کا پائپ، یہاں پر نہیں، باغ میں، راولا کوٹ میں، RCDP BCDP سب کے سب فیلئرز، سارے پروجیکٹ جو ہے فیل ہوئے۔ اربوں روپیہ یہ کدھر گیا ہے؟ یہ کس کے پاس ہے؟ ہم جب بات پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی کہ وہ یوں یہ کانوں پر 2 ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں کرنے دیتے کام۔ او بھائی ان کو بھی بلا کے پوچھ لیتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ایک فضول قسم کے ایکسکیوزز ہیں جو کہ کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے کچھ بہانے بنائے جاتے ہیں۔ کسی کو، کسی بھی محکمے کو، کسی بھی ادارے کو کوئی پرابلم ہے، ہم بالکل یہاں کے شہری ہونے کی حیثیت سے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہاں پر جو پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں ان کی فیلئر کا باعث کیوں بنتے ہیں؟ آپ محکموں اور اداروں کی بدنامی کا باعث کیوں بنتے ہیں؟ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے، اپنے ذاتی اپنی جیبوں کے لیے وہ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھنے کا یہ حق رکھتے ہیں، ہم یہاں کے شہری ہیں، اور یہ حق ہمیں ہمارے آئین نے دیا ہے۔ ہم یہ باتیں پوچھیں گے انشاءاللہ شاہ صاحب۔ الیکشن کے دن قریب آنے دیں، ہم ان سب لوگوں کو بٹھائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ نے کیا کیا ہے اور آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنا ایک کلیئر ویژن دیں، ہمیں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں۔ دنیا کہاں سے کہاں اس وقت پہنچ چکی ہے اور یہ اسی ٹوٹی اور نلکے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ موجودہ حکومت سے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آئین کے اندر جو آرٹیکل 3D ہے اس کے اندر آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں گے، یہاں پر کیوں نہیں کروا رہے؟ یہ جو ہمارے MLAs ہیں ان کا دل نہیں کرتا فنڈز جو ہے وہ لوکل جو گورننس ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، اس کے نمائندوں کو سپرد کرنے کا ان کا دل نہیں کرتا۔ یہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، ان کے جو تبدیلی فنڈ ہیں وہ نیچے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹوٹی اور نلکے کی جو یہ فضول قسم کی سیاست ہے یہ ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بلدیاتی نمائندوں اور کونسلرز کے پاس چیزیں چلی جاتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کرواتے بلدیاتی الیکشنز، ان لوگوں سے یہ پوچھنے والی باتیں۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں شاہ صاحب جو کہ عام آدمی کے ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی ذلیل و خوار ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہ یہاں پر میئر سلیکٹ کریں، ہم اس کے پاس جائیں یہاں شہر کے مسائل کو لے کے۔ یہ یہاں پر فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری اسٹیبلش نہیں کر سکے ابھی تک، 2016 میں ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یعنی ان کی پریورٹیز مجھے نہیں سمجھ آتی کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ میرے پاس ایک پلندہ ہے کہ جو ان سب سے پوچھنے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ یہ ہم ہی بھریں یا نہ بھریں، ہم تھرو سوشل میڈیا
ہم اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر ہم جائیں گے، وہاں پر لوگوں سے بات کریں گے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو کارنر میٹنگز یہ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، اور ہم اپنی جو ہے وہ یہ باتیں سب لوگوں کے سامنے کریں گے، ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگوں کی جو ذہن سازی ہے وہ کریں گے، کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہم حمایت نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں سے کہ ذہنوں کے اندر وہ سوالات ڈال دیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں، وہ اپنے نمائندوں سے یہ پوچھیں جو کہ خود ان کے پاس آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ منتخب کریں، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، ہم یہ جو مظفر آباد ہے اس کے اندر مختلف ترقیاتی کام کریں گے، اس کو 4 چاند لگائیں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہ کام کیسے کریں گے، ہماری جو یونیورسٹی ہے یہ کس طریقے سے عالمی معیار کی یونیورسٹی بن سکتی ہے، ہم اس کو کس طریقے سے اپنی یونیورسٹی کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ریونیو جنریٹ اس ریاست کے اندر کیسے کیا جا سکتا ہے، یہاں پر جو محکموں کے اندر جو 75% لوگ جو تنخواہیں لے رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے، آخر ان لوگوں کا وہ لوگ کام کیوں نہیں کر رہے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ مثلا ہمارا محکمہ مال ہے جس کی وجہ سے 80% مقدمات اس وقت عدالتوں کے اندر موجود ہیں، ان کی جو چولیں ہیں یا ان کی نالائکیاں ہیں یا جس وجہ سے بھی ہیں، ان کی حرکتیں، انہوں نے جو لوگوں کا ریکارڈ خراب کر رکھا ہے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں سے یہ چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہوتی۔ ہزاروں قسم کے مقدمہ، آپ لوور کورٹس میں جائیں شاہ صاحب، وہاں پر لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، لمبی وہاں پر تاریخیں دی جاتی ہیں، اور آئی جا رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، حاضریاں لگ رہی ہیں، مثلا کیا ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے؟ لوگوں کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، بعض وکلاء کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، بعض جج جو ہیں وہ پیشیوں پہ پیشیاں ڈال رہے ہیں، مطلب کوئی سسٹم شاہ صاحب ہماری اس آزاد جموں کشمیر کے اندر کوئی ایسا سسٹم جس کی ہم تعریف کر سکیں کہ ہاں جی یہ جو محکمہ ہے جس سسٹم کے تھرو جا رہا ہے۔ آپ ترقیاتی ادارے کو دیکھیے، چودھری رقیب صاحب وہاں پر آئے تھے، انہوں نے سسٹمز ڈیولپ کیے وہاں پر، وہ چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سب کچھ واپس چلا گیا، سب ختم ہو گیا وہاں پر ایک دن کے اندر جو ہے NOC کا اجرا ہو رہا تھا، انہوں نے 1 ونڈو آپریشن سٹارٹ کیا ہوا تھا، مختلف جگہوں پہ کاؤنٹرز بنا لیے تھے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ انہوں نے وہاں بایو میٹرک سسٹم سٹارٹ کیا تھا، وہ سب ختم ہو گیا، وہی پرانی روٹین پہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اب نہیں چل سکتی، دنیا جو ہے بہت آگے جا چکی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں شاہ صاحب۔ ہمیں ان لوگوں سے، اپنے نمائندوں سے سوال کرنے پڑیں گے، ان کو ہمیں مطمئن کرنا پڑے گا اپنے جوابات سے۔ اگر ہم ان کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوتے تو پھر ہمیں نالائقوں کی کوئی ضرورت مزید نہیں ہے، ہمیں ایسے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے کہ جو ایک ویژن رکھتے ہوں، جو ہم لوگوں کو ایک راستہ دکھائیں کہ بھائی یہ راستہ ترقی کا ہے، اور یوں بے روزگاری ختم ہوگی۔ پڑھے لکھے نوجوان جو مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف ملکوں میں جا کے وہ مزدوریاں کر رہے ہیں، وہ واپس کیسے آئیں گے، اور ان کے ساتھ یہ کس طرح ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی ہماری حکومت کی، یہ ان کو بتانا پڑے گا۔ بہت اچھی بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے، بڑی زبردست آپ نے باتیں کی۔ میں آخر میں، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہی کہوں گا کہ مناظرہ ایک دوسرے سے کھیلنے کی بجائے میں بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی 10 سالہ کارکردگی رپورٹ پبلش کریں۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، جس طرح حلقہ کوٹلہ میں راجہ قیوم صاحب ہیں، وہ اپنی کارکردگی رپورٹ پبلش کریں۔ لطیف اکبر صاحب اپنی کارکردگی رپورٹ جو ان کا دور اقتدار تھا وہ پبلش کریں، اور عوام کی ایک کھلی کچہری لگائیں، وہاں پر بیٹھ کر آپ مناظرہ کریں، اور عوام کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی وہاں پر بٹھائیں، فیصل صاحب کو بھی وہاں پر بٹھائیں، صحافیوں کو بھی بٹھائیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ الیکشن کے آخری سال اب پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں تھی، میرے خیال سے الیکشن کے آخری سال ان کو اپوزیشن یاد آئی ہے، اس سے پہلے وہ بالکل فرینڈلی اپوزیشن میں رہے ہیں، اور اب آ کر عوام کے سامنے یہ مناظرہ کھیل کر ایک دوسرے کو دودھ کا دھلوا ثابت کرنا، میرے خیال سے یہ عوام کے ساتھ ایک سراسر مذاق ہے، اور اگر عوام شعور رکھتی ہے تو وہ اس مناظرہ کے کھیل میں نہیں آئیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ نے کے بعد۔